बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने बलूचिस्तान के हवाले से जो मसालियत का काम है उसका आगाज़ कर दिया है और आज अहम पेशरफ्त ये हुई है कि नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब को जो है आज मसालियत के बारे में वज़ीर आज़म का मावन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है और उनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा और उनको ये टास्क दिया गया है कि जो बलूचिस्तान के नाराज़ लोग हैं उनको वो कौमी धारे के अंदर वापस लाएं। इसका आज हम जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से ये बातचीत मुमकिन हो सकती है और इस बड़े टास्क के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है क्या वो इस हवाले से कैपेबल भी हैं या नहीं हैं, इस पर आज करेंगे बात। और आज एक दो अहम फैसले, तहरीरी फैसले सामने आए। एक है एहसन इकबाल साहब के हवाले से जो ज़मानत का फ़ैसला था, दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत का फ़ैसला जिसके अंदर हुकूमत को एक बार फिर जो है अदालती महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन फैसलों में नैब की शदीद खिंचाई की गई है। इसके क्या जो हैं असरात हो सकते हैं और जो सज़ाएँ इन दोनों ने भुगती हैं उसका मदावा जो है अब किस तरीके से मुमकिन हो सकता है। साथ ही प्रोग्राम के आखिर में ज़िक्र करेंगे कि बरसगीर के एक फ़नकार दलीप कुमार साहब जो हैं और मारूफ यूसुफ खान पेशावर से जिनका ताल्लुक़ था आज इंतकाल कर गए, उनके ऊपर उनका जिक्र करेंगे इस मौके पर। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब नवाब शाहज़ैन बुगटी साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं और तलाल बुगटी साहब के साहबजादे हैं, ख़बरों में रहते हैं किसी न किसी इशू के हवाले से। तो इस अहम टास्क के लिए बड़ा सीरियस टास्क है, उनका जो इंतखाब है वज़ीर आज़म साहब की जो नज़र उनके ऊपर पड़ी और उनको अपना मावन ख़ुसूसी बराए मसालियत और बाकी जो है कौमी आहमांगी बनाया गया है। पहले तो ये बताएं कि नवाब शाहज़ैन बुगटी साहब की वर्थ क्या है, इनका इलाका क्या है, इनका कबीला क्या है और क्या ये इतना बड़ा जो टास्क इनको मिला है उसके लिए कैपेबल है। देखिए, नवाब अकबर बुगटी का जो बुगटी ख़ानदान है ना, वो तीन बड़े कबाइल ट्राइब्स का एक मलगूबा सा है। सबसे बड़ा शाही ख़ानदान है जिसे राहेजा कहते हैं, ठीक है। दूसरे हैं उनके यहाँ कलपर और तीसरे हैं मसूरी बुगटी। कलपर बहुत बड़ा ख़ानदान है और मसूरी बुगटी भी बहुत बड़ा ख़ानदान है उनके। राहेजा छोटे से हैं लेकिन चूँकि सरदार में आती है उसमें। नवाब साहब के अपने जो बेटे में से सलीम बुगटी थे जो कि जानशीनों में से थे, वो इंतकाल कर गए हुए। उसके बाद तलाल बुगटी थे जो इनके वालिद हैं। इनको नवाब साहब ने एक तवील अरसे तक बदर किया हुआ था, आग किए रखा। जब उनका आखिरी बेटा कल्परों की लड़ाई में मारा गया तलाल बुगटी, तो उसको वो ले आए, वापस ले आए। उस जनाजे में मुझे याद अच्छी तरह कि तलाल बुगटी शरीक था। फिर उसके बाद आगे लड़ाई जो है चलती रही, चलते चलते फिर नवाब साहब जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। वो बहुत तकलीफ से बात है पूरे बलूचिस्तान के लिए भी, सब के लिए, हम सब के लिए भी। उसके बाद फिर बुगटी कबीला जो है बढ़ता गया, ये होता गया। शाहज़ैन बुगटी अपने बाप के साथ जिस तरह उसके तल्लुकात थे पूरा बलूचिस्तान जानता है। फिर ट्राइबल इन्फ्लुएंस भी सबको उनको पता है। तीसरी बात यह है कि शाहज़ैन बुगटी उम्र के अंदर जिस हिस्से में है, अगर आपने वाकई नेगोशिएशनें करनी है तो उसके लिए भी वो मौसूम नज़र नहीं आते। क्योंकि बलोचों के अंदर कम से कम एक बात यह है कि अभी तक सफ़ेद रीश का एहतराम ज़रूर मौजूद है और उसका बहुत एहतराम करते हैं अपने उस हिसाब से। अगरचे कि यूथ भी है, सब कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ट्राइबल सोसाइटी के अंदर आपकी ट्राइबल एफिनिटी का बेस करते हैं। नवाब बुगटी का अपने साथ एक तवील अरसे से उनका जो रिश्ता जो था 1974 में जब वो गवर्नर बने थे, तो उस वक्त भी बलोचों के साथ उनकी एक रिफ्ट बन गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद वो ले ली थी सरदारी गवर्नरी ले ली थी और नवाब खैर बख्श मरी और उनके साथ बाकी जो लोग थे अताउल्लाह मैंगल और इस तरह गुल खान नसीर, ये जो पूरी की पूरी पार्टी थी ये इसके मुखालफ हो गए थे और वो हमेशा समझते थे कि बुगटी साहब ने हमारे साथ को अच्छा नहीं किया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सीरियसनेस किस लेवल की है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी नहीं उनको इज़्ज़त की जाती, मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग थे जिनकी इज़्ज़त की जाती थी वहाँ पर। गुल खान नसीर की इज़्ज़त जाती थी। गौस बख्श बजिंजो की फैमिली की बहुत इज़्ज़त थी, हालांकि वो इतनी बड़ी सरदार फैमिली नहीं थी, लेकिन बजिंजो साहब के कद काट की वजह से उनकी इज़्ज़त की जाती थी। इसके साथ साथ मस्तूम के कुछ और लोग हैं, सईद दवार साहब, उनकी इज़्ज़त की जाती थी। जानवर दश्ती वहाँ पर अदीब शायर आदमी है, डिप्टी कमिश्नर है साहब, ब्यूरोक्रेट है, उसकी इज़्ज़त की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद
اس کو لینا بڑا عجیب سی لگ رہی کیا ہے. یہ اپنی ٹیم بنا سکیں گے کہ اور باقی جتنے رہنما ہیں ان کو ساتھ جوڑ کے ٹیم بنانے کے لیے سب سے بڑی بات ہے دیکھیں ہر سوسائٹی کے ایک کچھ ویلیوز اور کچھ ایتھکس ہوتے ہیں. آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ ٹیم بناتے ہیں نا. جہاں آپ میرا ٹرائبل ریولری فار ایگزامپل سردار یار محمد رند وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب نواب رئیس ثانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان دونوں کی آپس میں لڑائی چلی آ رہی ہے. آپ ان میں سے کسی ایک کو بنا لیں گے تو آپ کیسے ٹیم بنائیں گے آگے لے کے؟ ایک کنسنسس کی اوپینین کے تحت ایک ٹرائبل سوسائٹی کے ایک ابھی تک جو کچھ بھی آج بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ جرگے میں طے ہوتے ہیں. اچھا, آج بھی ان کے قتل مقاتلے جو ہیں ان کے وہ سارے وہاں طے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس 2006 کے بعد ایک انسرجنسی پیدا ہوئی تھی, اور 2006 کے نواب صاحب کی شہادت کے بعد جب سارا کچھ معاملہ شروع ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر چونکہ افغانستان, بات میں کھل کے کرنی چاہیے کہ افغانستان میں سچویشن بدل رہی ہے تو ظاہر بات ہے یہاں بھی سچویشن بدلے گی, اور اسی بدلاؤ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے یہ آگے لے کے چلیں گے. اصل مسئلہ آج میں بڑی اسٹانشنگ, میں آج ایک دو لوگوں سے بات بھی کی وہاں بھی یہاں بھی, آج مجھے شاکنگ لگا. اگرچہ میرے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں نواب صاحب کی وجہ سے, نواب صاحب کے ہمارے ساتھ بہت تعلق تھے, ہم ان کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے تھے. یہ تو بچے ہوتے تھے, بالکل ہی بچے تھے نا. ان کے جو سرال وغیرہ جو تھے, ان کے چچا بچا اور وہ لوگ جو تھے وہ مطلب ہمارے ساتھ بڑی عزت سے احترام سے پیش آتے تھے کہ ہمارے والد کی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں میں سے. یہ ٹرائبل سوسائٹی کے اندر پہلی بات تو یہ آپ کے ان روڈز کتنے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ آپ کے مطلب ڈاکٹر مالک جب چیف منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے زیادہ انگلینڈ لندن گئے تھے, وہ مل کے آئے تھے, لیکن ڈاکٹر مالک چونکہ مکران سے تعلق رکھتے ہیں تو مکران کے لوگ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی ٹرائبل سوسائٹی سے نکل چکے ہوئے ہیں. وہاں پر اتنی زیادہ پڑھائی لکھائی آ گیا, نواب بائی جان کے جانے کے بعد وہاں مکران کی صورتحال اس طرح کی ٹرائبل نہیں رہے گی. اسی طرح خاران اور چاغی یہ دو ایسے اضلاع ہیں یہاں سے بھی ٹرائبل سوسائٹی جو ہے وہ تقریباً رخصت ہو چکی ہوئی ہے. خاران میں نوشیروانی جو ہیں وہ ان کی کچھ حصہ ہے, لیکن ٹرائبل یہ جہاں تو نوشکی سے آگے جو ہے نا دال بندین کی طرف وہاں تو ختم ہو جائے. ٹرائبل سوسائٹی ہے مری میں, ٹرائبل سوسائٹی ہے بگٹی ایریا کے اندر, مستونگ ایریا کے اندر, کلات میں, خزدار میں, وڈ میں اور اوران کے علاقے کے اندر, جہاں ساری یہ انسرجنسی ہوتی ہے. صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے, کیسے اس گفتگو کو آگے اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جو اب آگے کل بھی ہم نے اس سے بڑی تفصیلی بات کی ہے, میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اگر وہ سمجھتے ہیں, میرا ہمارے ساتھ آج وقت لائن پہ ہے نواب غزین مری صاحب ہیں اور سابق وزیر داخلہ بلوچستان ہیں, بڑے اہم رہنما ہیں بلوچستان کے. تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ نواب خیر بخش مری جو بہت بڑا نام ہے بلوچستان کا, ان کے صاحبزادے ہیں, ہمارے بزرگ دوستوں میں سے ہیں. نواب صاحب کیا لگتا ہے اس پوسٹنگ کے اس کے بعد جو وزارت کے بعد کو کتنی سیریس ہے؟ مجھے تو بالکل سیریس نہیں لگتا کہ یہ ہوں. میرا خیال ہے ڈسکنیکشن ہوگی, کال ڈسکنیکٹ ہوگی یا کوئی اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے, اور جیسے ہی وہ بحال ہوتا ہے ہم ان سے دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. بات وہی ہے. اچھا, یہ نواب غزین مری صاحب یہ اور ان کے بھائی دونوں دوسرے بھائی چنگیز مری, یہ نواب خیر بخش مری سے پہلے پاکستان آ گئے تھے. اچھا, جب وہ طالبان اور سوری وہ جو حکمت چار والا ایشو شروع ہوا تھا پہلے آ گئے تھے. اور یہ دونوں جو تھے یہ بڑی باقاعدہ مین سٹریم پالیٹکس میں انہوں نے آنے کی کوشش کی, اور بلکہ کوشش کیا کی, نواب چنگیز مری جو تھے, اب تو نواب ہیں, اس نواب چنگیز مری تھے, وہ باقاعدہ CNW کے وزیر تھے, اور میں جس ضلع میں DC تھا وہاں کے وہ MPA بھی تھے. اور غزین مری جو تھے یہ کہان سے جیتے تھے, اور اس کے یہ ہوم منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے بالاچ اور وہ جو ہر بیار ہے وہ ساتھ گھومتے ہوتے تھے, وہیں پہ ہوتے تھے ساتھ. انہوں نے اپنا راستہ پھر کیوں جدا کیا؟ میں بتایا 2007-6 جو انسیڈنٹ ہے نا وہ بہت وہ عجیب و غریب ہے, اور وہ میل ہینڈلنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ جب کسی چیز کو میل ہینڈل کرتے ہیں تو دوسروں کو موقع ملتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سنگسیلا کا جو راستہ ہے, اکبر بگٹی کے گھر کو جانے والا راستہ جو ہے, اور جس راستے کے اوپر وہ کچا راستہ ہے, پہاڑوں کا راستہ ہے, اور اس راستے کے اوپر 74 آنورڈ کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا. پورا کا پورا علاقہ جو چھتر کے پلینز اور سارا کو گھرے ہوتے تھے فراریوں سے, اس راستے کے اوپر میں راتوں کو میں نے ٹریول کیا ہے. یہ جو کہان کا علاقہ ہے, یہ جو کٹمڈائی کا علاقہ ہے, سب اسی طریقے سے. جی ہاں. تو نہیں, اچھا
بات یہ ہے کہ اگر ان پر جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہو سکتا تو ایسی کون سی 2-3 شخصیات ہیں اگر وزیر اعظم صاحب ان کو اعتماد میں لیں؟ دیکھیں اس وقت وسیع البنیاد کمیٹی بنائیں۔ ان کو چاہیے کہ پورے کے پورے مطلب اطالعہ مینگل زندہ ہے ابھی، اطالعہ مینگل زندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جا کے بہت بڑا نام ہے ابھی تک، مطلب یہ 2-3 بڑے تھے نا، اطالعہ مینگل، خیر بخش مری، نواب بگٹی، اور چوتھے پیسنجر صاحب کون سے، اختر مینگل زندہ ہے۔ ٹرائبل سوسائٹی میں سندھ کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں وہاں جا کے، ایک زمانے الہی بخش تومر صاحب تھے، وہ جا کے کیا کرتے تھے، اور بھی پھر آپ کے اپنے جو اس کی کے پی کے کچھ لوگ تھے، ابھی کچھ بڑے اگر زندہ ہوں تو وہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ پوری کی پوری پولیٹیکل جو ہے آپ کی ایلیٹ اس کو ساتھ لے کے چلنا۔ ثنا بلوچ اس کے راستہ، اس کا اگرچہ یہ بھی انہیں کی ایج کا آدمی ہے، لیکن ابھی تک ہیں کچھ لوگ وہاں پر۔ پھر اختر مینگل خود چیف منسٹر وہاں پر رہے ہیں۔ اچھا بارودئی ثانی صاحب ہیں، اسلم لسانی، نواب بارودئی ہے، نواب بارودئی یہاں پر کتنے لوگ ابھی تک موجود ہیں، خود یارود رند موجود ہے، رند کو اب تو پی ٹی آئی کے اس میں ہے لیکن نمائندہ ہے تو صحیح۔ پھر یہ جو اپنا نواب شمانیوں میں سے لوگ ہیں، اس کے بعد ذوالفقار مقسی موجود ہے۔ چلیں بریک لے لیتے ہیں، دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سردار صاحب نواب صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے اور بریک کے بعد ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ناظرین، بریک سے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہم کر رہے تھے نواب زادہ غزین مری صاحب سے، ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے اپڈیٹ لیں۔ السلام علیکم نواب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم نواب صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ خیر شاہزین بگٹی کو رکھا گیا ہے، اسے نان سیریسنس تو نظر آتے، میرا اپنا جہاں تک آئیڈیا ہے، ایک عمر وہاں گزاری ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری سچویشن کو حکومت کو اسیس بھی کر پا رہی ہے کہ کس قسم کی ہے، کہ بس صرف گفتگو چھوڑ دی گئی ہے بس؟ یہ جی خوریا صاحب، یہ ایک آئی واش ہے۔ جیسے پہلے انہوں نے بھیجا تھا ڈاکٹر مالک صاحب کو، ڈاکٹر مالک صاحب کافی زیرک سیاستدان بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں نسبتاً کافی سب کو جانتے ہیں، بلوچستان کے صورتحال سے بھی ان کو اچھی واقفیت ہے جی۔ تو انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ جی ان فریقوں نے تو مجھے کافی عزت دیا، کافی میرا لحاظ کیا، یہاں پہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، انہوں نے کوئی سیریس نہیں لیا، جنہوں نے بھیجا تھا تو اتنے سیریس نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں اب نواب ریحسانی کے اسٹریچر کا آدمی ہو یا آپ کے ڈاکٹر صاحب مالک کے، اب نواب ریحسانی کے میرے خیال کچھ قبائلی تنازع ہیں بگٹیوں کے ساتھ، شاید وہ اس وقت اس کام کے لیے موضوع نہ ہو، ویسے تو بہت قابل احترام آدمی ہے اور اپنی بات بھی صحیح کرتے ہیں، پہنچاتے بھی ہے، غیر جانبدار بھی کافی حد تک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ خود شاہزین بگٹی کی اپنی ٹرائبل بگٹی ٹرائب میں جس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں تو اپنے ٹرائب میں بھی اس طرح کی کوئی نئی صورتحال ہے، تو باقی لوگوں کو کیسے لے گئے؟ جب تک آپ کے پیچھے اپنے ٹرائب کی پیچھے بیکنگ نہ ہو، آپ کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ ہاں ٹرائب بھی ہے جی، فیملی فیوڈ بھی ہے، یہاں پہ اس کو میدان خالی ملا ہے تو اس وقت وہی پولیٹکس کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کا نواب تو اپنا عالی صاحب ہیں، عالی صاحب ہیں، ہاں میرے خیال نواب بگٹی شہید نے تو خود نامنیٹ کیا برآمدہ کو، تو یہ پتہ نہیں کیا ویٹ رکھتے ہیں ٹرائبلی، اور الیکشن 2018 میں تو آئے ایز اے ایم این اے، ہاں اس پہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کیسے آئے، اور اس کے علاوہ بھی جو آئے ہیں کیسے آئے ہیں۔ اچھا نواب صاحب، یہ تو چلے ٹھیک ہے کہ فیس جو بھی ہو، اصل بات جیسے آپ نے کہی کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی جو ہے یہ کام کا آغاز کیا تھا اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو ایک سیریسنس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا، اس سے ایک دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے بھی جو ہے یہ اعلان کیا کہ ہمیں جو ہے وہ بات چیت شروع کرنی ہے، اور بلوچستان ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کی ترقی بلوچستان کے لیے ہے، تو اس حوالے سے آپ کو اس بار سیریسنس کتنی نظر آ رہی ہے؟ اور اختیارات کی بات ہو رہی ہے، اگر بات چیت یہ شروع کرتے ہیں بگٹی صاحب، اور اس کے بعد جو بیکنگ ہے وہ آپ کو کتنی سیریس نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اب سوچا ہے، تو مجھ سے کل کسی نے یہ سوال کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا سوچا ہے، میں نے کہا جی انہوں نے سوچا ہے، اگر کسی اور نے ان کو کہا کہ اس پہ سوچے یا اس مسئلے کو کچھ
آگے لے جائے، پھر اس میں کچھ وزن ہے. انہوں نے خود سوچا، ایسے کئی اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، وہ سوچ کے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، آپ چونکہ ایک بڑی انسرجنسی 74 کی انسرجنسی میں آپ باہر بھی رہے، پھر اس کے بعد واپس آئے اور آپ پھر ایک ہوم منسٹر رہے، بہت بڑے وزیر داخلہ. ظاہر بات ہے 90s کے زمانے کے اندر آپ کے بڑے بھائی جو تھے وہ اپنا اس کے وزیر ہوتے تھے CNW کے، اور آپ نے ایک پیریڈ گزارا. آپ خیر وہ پیریڈ بھی جس قسم کا تھا اس کمپیریٹیولی بہتر تھا. یہ جو تازہ لہر ہے اس طرح کی، اس کو کتنا مس ہینڈل کیا گیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب شاید فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ میرا تو اندازہ یہ ہوتا ہے. جی اوریہ صاحب، میرے خیال مس ہینڈل تب ہوتا ہے جب آپ کچھ ہینڈل کریں تو اس میں مس ہینڈل ہوتا ہے. انہوں نے ہینڈل ہی نہیں کیا اب تک. اچھا اچھا، بڑا زبردست جملہ بولا بہت بڑا آپ نے. ہینڈل نہیں کہ کیا. ابھی تک ہینڈل ہی نہیں کیا. تو ہم تو وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس بار ہینڈل کرنے میں سیریس ہیں؟ آپ کو کچھ سیریس میں نے کہا کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب نے بھی بلوچستان کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی ایک دن پہلے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی اور وہاں جا کر کہی. تو اس بار آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست جو ہے بلوچستان کے حوالے سے کچھ چیز ہینڈل کرنے جا رہی؟ جی واقعی اگر باجوہ صاحب اس چیز میں دلچسپی رکھ رہے ہیں، پھر ہم پیش رفت بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس میں یقیناً کوئی پیش رفت ہوگا. اچھا یہ 2-3 علاقے جو بنتے ہیں، آپ دیکھیں طالبان کا، آپ چونکہ افغانستان میں بھی رہے ہیں، طالبان کا جو ایشو بن رہا ہے اس پہ اندر یہ جو آپ کا نارتھ ہے بلوچستان کا، جس میں لورلائی آتا ہے، یوب آتا ہے، قلعہ سیف اللہ آتا ہے، پھر پشین کا علاقہ، قلعہ عبداللہ کا علاقہ، اس پہ کچھ نہ کچھ اثرات تو بلٹ ہوں گے. اور وہ بہت زیادہ اس کو بہت افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے پھر بلوچوں کے علاقوں کے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن کی چینج ہے، یہ شاید انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچانک یہ بات کی ہے، یا کہ خاص طور پہ ویسے ہی گفتگو ہو گئی ہے؟ نہیں جی، اس سے بہت پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا. 3 سال پہلے جب عمران صاحب پرائم منسٹر بنے. اب یقیناً افغانستان جس طرح امریکنز چھوڑ کے گئے، وہاں تو ٹربولنس ہے، اسی ٹربولنٹ حالت میں چھوڑ کے گئے. یقیناً اب اگر ان کے آپس میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا، وہاں پہ ٹربولنس اسی طرح برقرار رہا، تو اس کے سپل اوور یقیناً ہمارے خطے پہ اور اسپیشلی بلوچستان پہ جو ڈائریکٹلی ان سے بارڈر کر رہا ہے. تو ہمارے جیسے پچھلی بار رشین انویژن کے بعد ہوا، اب بھی ایسے امکان ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے دوبارہ آپ کے DSN جی، اور پتہ چلا آپ کے وہاں پر بلوچستان میں آپ تو بالکل کنیکٹیوٹی سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے آپ کو تفصیل سے آپ سے گفتگو کی. چلیں جی، اگلا ایشو جو ہے ہمارا وہ ہے جناب احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے جو فیصلے ہیں، تحریری فیصلے، اس تو بڑے اس حوالے سے تو کلین چٹ دے دی دونوں کو، اور جو سزائیں اور جو انہوں نے حوالات بھگتی ہے یا جیل میں رہے ہیں، اس حوالے سے بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب جب یہ بے گناہ اور معصوم ہے تو پھر ان کو کس چکر میں جیل میں ڈالا گیا، اور اس کا مداوع کیا ہوتا ہے جب ایک بندہ آپ اس طرح پکڑ لیتے ہیں؟ بلکہ عدالت نے یہ کہا کہ گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے عثمان صاحب آن ریکارڈ ہوں کم از کم 8-10 دفعہ کہ وائٹ کالر کرائم کے اندر آپ کو کسی شخص کو بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ ہیرو بناتے ہیں. خواہ وہ حمزہ شہباز ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ ہو، اس لیے کہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا. آپ نے کوئی اعلیٰ قتل برآمد نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایسا آدمی نہیں کہ جو بھاگ کے چلا جائے گا. آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن، تو آپ خود بگا دیں گے. ہاں، آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں، اس کے گھر جائیں، اس سے جا کے دیکھیں، سارا کچھ کریں، اس کو بلانا چاہیں روز بلا کے دیکھیں، سارا کچھ کریں. لیکن یہ فیشن جو ہے خود نواز شریف صاحب نے شروع کروایا تھا اس سے، کیا نام تھا، سیف الرحمان سے. پھر اس کو مشرف نے اس کے اندر تڑکا لگایا آلو میتھی کا سارا ملا کے، اور اس نے ہر بندے کو جس کو چاہ. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن جو لوگ جو تھے 99 میں گرفتار ہوئے ہیں 12 اکتوبر کو، وہ ایسے عزت دار لوگ تھے، کب سمجھ نہیں، مطلب سنسیئرلی گرفتار ہوا تھا. اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے سرور کاکڑ صاحب، وہ بیچارہ تھانے کے اندر، میں صبح اٹھا تصویر دیکھی، تھانے میں بیٹھا، وہ بیچارہ کہیں شور میں تھا، چونکہ وہ نون لیگ کا تھا، اس کو پکڑ کے رکھ دیا. ٹھیک، وہ پکڑا، ہاتھ میں وہ آ گیا. یہ جو فیشن بن گیا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے. آپ، اور یہی ٹیسٹ شروع ہوتا ہے آپ کے انویسٹیگیشن ایبیلٹی کا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے انسانوں سے ملا ہوں، یہ خواجہ آصف کو بلایا ہوگا، وہ ذرا بیٹھا رہتا ہوگا، صبح آگے ہوگے، اچھا جی خواجہ صاحب یہ بتائیں یہ کیا، یہ اس کے گھر جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ. اور اگر وہ آپ کے پاس اتنا ایویڈنس آ جائے
اور پھر آپ اس کے بعد جائیں. 90 ڈیز کا جو ریمانڈ ہے وہ قاتل کے لیے نہیں ہے, چور کے لیے نہیں ہے, ریپسٹ کے لیے نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بنایا نا قانون, نہیں, یہ مشرف نے بنایا ہوا. نہیں بعد میں حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے برقرار نواز شریف رکھا. صاحب یہی چاہتے تھے مخالف کو 90 ڈیز, مخالفین کا یہ ان کو اچھا ان کو سزا اپنے کیے کی مل رہی ہے. یہ اس میں 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں نا انہوں نے آج میں جو بندہ بیوروکریسی میں رہا ہے نا, خواجہ آصف کا اس کا کیس جو ہے کیا نام ہے, خواجہ اقبال, یہ اگر وہ کیس دیکھے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ جان بوجھ کے لیا گیا ہے. آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی. میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ پوری دنیا نے اس بات کے اوپر باقاعدہ کنسنسس کر لیا ہے کہ کسی بھی بندے کو پکڑنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا گر کا, کہ اس کو کہو تمہارے جو ایسٹس ہیں یہ کہاں سے بنائے, اور اس کا وہ جواب نہ دے سکے تو ختم کرو. کسی طرح جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ بیوروکریسی آپ کو فائلوں میں مدد دے گی, نہیں دے گی. یہ اب یہ کیس جمع ہوتے جا رہے ہیں ان کے خلاف, اب وہ ہیرو بنتے جائیں گے اور یہ زیرو بنتے جائیں گے. ظاہر بات ہے. نہیں تو پھر ان کا جو مداوع کیسے ہے, مثلا آپ یہ فیصلہ دے رہی ہے گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں تھی, نیب نے ناکافی شواہد پیش کی ہیں. میں آپ کو بتایا نا کرمنل کیسز جب آپ دیکھیں پورے بیوروکریسی میں انکوائریز ہوتی ہیں, اس سے بڑے بڑے کیسز کی انکوائری ہوتی ہیں, اربوں روپے کی انکوائریز ہوتی ہیں, ٹھیک, سارے کے سارے جو ملزم ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. میں خود ممبر انکوائریز پنجاب رہا ہوں. اچھا, 3 ممبر ہوتے ہیں جن کو سارے کیسز آتے ہیں. میرے پاس روز آتے تھے, لوگ پیش ہوتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ یا یہ کر کے لاؤ یا اس کو علیحدہ کمرے میں بند کر دو. میں نے علیحدہ کمرے میں بند کر کے کیا کریں گے آپ اس کو اپنا مرچوں کی دھونی دیں گے, اس کو ہرمل سونگائیں گے, اس کے ارد گرد تعویذ پھیریں گے کہ وہ آپ کو نکال کے دے دے. ٹارچر, پیورلی ٹارچر. کسی بھی شریف آدمی کو جب تک دیکھیں قانون کہتا یہ ہے کہ ایکیوزڈ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے, ملزم نہیں مجرم. ملزم جو ہوتا ہے اس پہ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے, لیکن مجرم عدالت کا لاڈلا. آپ اس کو مجرم ثابت کرو, جو مرضی کرتے رہو. اب تقریریں کرتے ہیں آپ, یہ نہیں کرتی ہے, عدالتیں کیا کریں گی تمہارے لیے؟ تمہارا پورا پروسیکیوشن کا سسٹم ستیہ ناش ہوا ہے. میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ جس نیب کے اندر ابھی تک وہ سارے کے سارے بندے وہی چلے آ رہے ہوں کہ جو لوگوں نے اس میں بھی بھرتی کرا دیا, اس میں بھی بھرتی کرا دیا, کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نیب کو ٹرین کس بات پہ کیا؟ جنرل امجد آیا, جنرل امجد کو آپ نے کہا کہ جی آپ نے اکراس دی بارڈر آپ نے وہ کرنا ہے. صحیح. آپ نے کہا کہ نہیں جرنیل چھوڑ دو. اس نے کہا میں کو چھوڑوں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اسی کو تو قاضی سیانت نے کہا تھا کروڑ کمانڈر, اس کو 2 پلاٹ دیے. انہوں نے کہا بچی کی شادی کرنی ہے, آپ پلاٹ لیں شادی کر دیں. ایک الزام لگا تھا اس پہ, اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ جنرل امجد صاحب جانتے ہوں گے, لیکن بنیادی طور پہ وہ چھوڑ گئے. اس کے بعد جتنے بھی جرنیل نیب کے سربراہ آئے ہیں ان نیب کے جرنیلوں کے سربراہ کو ایک ٹاسک دیا ہوا, میں گنتی سے گنا سکتا ہوں ایسے پولیٹیشین کے کیسز جو انہوں نے فائل بنائی اور اس کے فائل کے بعد اس کے سامنے رکھا اور اس کو کہا کہ جناب آپ وزیر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, کنگز لیگ میں آ جائیں. کنگز لیگ میں ہوا ایسے کوئی واقعات؟ عثمان صاحب جس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہو, جس نیب کے پروسیکیوٹر کی ٹریننگ یہ ہوئی ہو کہ ہم نے ایک بندے کے خلاف کیس بنا کے چھپا کے رکھنا ہے تاکہ کام آئے, وہ بندہ کسی کو پکڑ کے جیل میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ دیکھو اچھے کام بھی تو کیے نا نیب نے, مثلا بہت سارے کام بھی, ریکوریاں کرائی ہیں جو لوٹ مار کی سوسائٹیز نے, ریکوری کر لیتے ہیں. مسکین آدمی بیوروکریٹ ہاتھ آ جائے, فلانا آ جائے, یہ مشتاق حسین سے کر لی نا. پورا جو لینڈ مافیا ہے, بہت سارے کیسز ہیں جو کیے ہیں انہوں نے, جن کے کریڈٹ پہ وہ ہے. انہوں نے الیکشن نہیں لڑنے نا ان لوگوں نے. اچھا چلیں بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے دلیپ کمار اور یوسف خان صاحب, جن کو جانتے ہیں پوری دنیا دلیپ کمار کے نام سے, ان کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد آج برصغیر کے عظیم فنکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار انتقال کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. پاکستان سے ان کا رشتہ کیا تھا, پاکستان کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے, کیا کہتے تھے. پاکستان کئی بار آئے, پشاور ان کی جنم بھومی, اور ابھی پچھلے دنوں ایک تنازع بھی چل رہا تھا کہ ان کے گھر کی کتنی قیمت لگائی جائے. خیر
اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہوا، لیکن کافی عرصے سے بیمار ہے، 98 ایئرز کی عمر سے میں وہ انتقال فرمایا ان کے ساتھ ایک اور بھی صاحب 90 میں فوت ہے، مسعود اشر صاحب فوت مسعود اشر صاحب جو ہیں وہ پرسوں ان کا انتقال ہوا افسانہ نگار۔ دلیپ کمار سے میں 1998 میں ملا تھا، کوئٹہ آئے تھے اور سائرہ بانو ان کے ساتھ تھیں، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ناظم جیوا ایک ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، فاطمیت کی لیے تھیلیسیمیا کی فنڈ ریزنگ کے لیے، اور میں نے بڑا کمال جسے کہتے ہیں جس مرنجا مطلب آپ سوچیں کہ وہاں سے ہم نکلے ہیں تو سرکٹ ہاؤس گئے ہیں، تو سرکٹ ہاؤس میں جاتے ہوئے اچانک ڈفرنٹ ہاسپٹل جانا تھا، تو رستے میں ایک بچہ جو تھا وہ پٹھان بچہ وہ رس کھا رہا تھا، اچھا، تو دلیپ کمار کو انہوں نے بوکے دیا ہوا تھا، تو یہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اس کو بوکے پکڑایا بچے، ہاں، اور بچے کو کہا رس مجھے دے دو، بچہ کہ نہیں بوکے میں نے کیا کرنا ہے، تو رس نہیں میں دیتا، then he got رس اور اس کے ساتھ اس کو اس طرح کا وہ محبت کرنے والا شخص تھا، گفتگو میں باقی چیزوں میں بڑا دھیما، بہت دھیما آدمی، اور مجھے یاد ہے اسی طرح کہ اس تقریباً پونے دو دن تقریباً وہاں اس نے گزارے تھے، تھرو آؤٹ یہ سوچتا رہا کہ مجھے کسی اور جگہ ایسی جگہ لے جائیں جہاں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہو، اور تاکہ میں جو ہے ان کے زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکوں، ایک تو یہ چیز تھی، دوسرا جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے وہ میں نے 70 سال ڈرامہ لکھا ہے، اور اس ڈرامے کے حوالے سے دلیپ کمار جیسی اداکاری جو ہے نا وہ شاید نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی ہے، نہ اس کے بعد کو کر سکتا ہے۔ اداکاری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ اداکاری کر رہا ہے، وہ کمال دلیپ کے اندر کمال، مجھے اس کا مشہور ہے سائر لدھیانوی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی انداز فلم تھی کہ کان تھی جس کے اندر اس کی ماں مر جاتی ہے نا، تو اس ماں مرتے اس نے ڈائلاگ لکھ کے لائے اس کے لیے، اس نے ڈائلاگ اس کو دیکھا تو کافی لمبے تھے، جب عمر مارا ہوتا ہے ماں تم چلی گئی ہو میری زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا اور یہ وہ، تو اس نے کہا اور چھوٹا کرو ایسے ٹھیک نہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ اس نے کہا بس رہنے دو اس کو، اور ماں کو دیکھ کے تو وہ اس نے 3 دفعہ کہا ہے پارو میری ماں مر گئی، اور وہ پوری کی پوری ہماری انڈسٹریز کے اندر یہ اس بات کے اوپر اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ اس کیفیت کے اندر کیسے ویرائٹی پیدا کرتے ہیں اپنے دکھ کو بتانے کے لیے، اور یہی اس کے اندر وہ اس کی خوشی کے معاملات کے اندر باقی چیزوں کے معاملات کے اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، اور ہاتھ بتاتا تھا کہ جذبات اس کے کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی رول ایسا شاید نہیں ہوگا کہ جس کے اندر دلیپ کمار جو ہے اس کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اور کوئی آواز ایسی نہیں تھی جو کہ گائی گئی ہو اور اس کے اوپر دلیپ کمار کا چہرہ اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ فٹ نہ ہوتی ہو۔ کمال کا آدمی، ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت دفعہ آیا، شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے بہت زیادہ، یہ کراس بارڈرز لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے خاص اللہ تعالیٰ نے ایک ایبلٹی رکھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک حدیث آپ کو میں سنا دوں، بہت لوگ اعتراض کریں گے کہ آپ نے ادھر اس بات کیوں کی، رسول اکرم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے السخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَفَاجِرًا، بے شک فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، تو فاسق اور فاجر بھی اگر سخاوت کرتا ہے، اور جتنی اس کے اندر سخاوت تھی، جس طرح وہ لوگوں کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، وہ تو خیر مسلمان تھے، اور مسلمان، فاسق و فاجر بھی مسلمان، فاسق فاجر مسلمان، فاسق و فاجر ہوتا ہے کہ جس نے فسق ہو، تمام عیوب ہوں، ہر چیز ہو، اللہ کہتا ہے میرا دوست ہے اگر وہ سخاوت کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں خاص طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر انسانوں کو اس کی انسانوں کے ساتھ رویے کے حساب سے جانچا کریں کہ اس نے انسانوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، کس طرح کی گزاری، کیونکہ اس کے جتنے بھی تمام اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارا بھائی چلا جائے تو پھر اس کے بارے میں آپ غلط بات نہ کرو، اس کے گناہوں پہ گواہ مت بنا کرو۔ بالکل جی، بس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اسی نوٹ کے ساتھ، کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔